बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, अगला हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल होने वाला है, इसलिए क्योंकि वो मुज़ाकरात जो अभी तक तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर नजर आते हैं, वो आगे बढ़ने के इम्कानात कभी होते चले जा रहे हैं। कल या परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की साइड की मुज़ाकराती टीम है, उनकी मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, और उस मुलाकात के अंदर वो अपना जो रिटन चार्टर ऑफ डिमांड है, जिसकी वो बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि हम रिटन चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, हुकूमत भी उस बात का इंतजार कर रही है, वो बाकायदा तौर पर इमरान खान से डिस्कस करेंगे और फिर मामला आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर होगी मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात, और इन मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात के अंदर जब ये चार्टर ऑफ डिमांड रिटन पेश किया जाएगा पीटीआई की जानिब से, तो फिर बॉल होगा हुकूमत की कोर्ट में, और हुकूमत ने फिर डिसाइड करना होगा कि क्या माना जा सकता है और क्या नहीं माना जा सकता। इसके साथ साथ कल एक अहम फैसला आना है, जिसके हवाले से शहर इख्तिदार में चहमगोइयां चल रही हैं कि अब शायद वो फैसला कल ना आए। अगर ये फैसला कल नहीं आता तो इसको डायरेक्टली एसोसिएट किया जाएगा कि कहीं मुज़ाकराती टीम की मुलाकात के बाद ये फैसला सेफ करके तब तक तो नहीं रखा जाएगा। और अगर ये फैसला आ जाता है तो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से ये बात कानूनदान बड़े वसूख से कहते हैं कि ये एक तगड़ा केस है, और अगर इसके अंदर इमरान खान साहब को सजा हो जाती है तो फिर इसके इंपैक्ट के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बिलखुसूस मुज़ाकराती टीम में एक मुख्तलिफ राय पाई जा रही है। सबसे पहले मैं जरा, कल इरफान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने फरमाया कि अगर हर छोटी छोटी बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करनी पड़ी, मिलना पड़ा, उनसे पूछना पड़ा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सुने जरा। पीटीआई की टीम को इतना एतमाद मिलना चाहिए अपने चीफ की तरफ से कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकें। हाँ, जहाँ कोई फैसला कुन मोड़ आ जाता है और उन्हें अपने रहनुमा से रहनुमाई लेनी है तो बिल्कुल जरूर ले। हम मुज़ाकरात को सिर्फ इस वजह से खराब नहीं होने देंगे कि हमने खान साहब से मिलने का मौका नहीं दिया लिहाजा मुज़ाकरात खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर जरा सी मूवमेंट के लिए उन्हें जरूरत महसूस होती है कि वो वहां से गाइडेंस लेके फलां बात का क्या जवाब देंगे, तो फिर शायद वो भी पूरे एतमाद के साथ आगे न बढ़ सकें और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हों। अब ये बात आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर रहनुमा बशमूल उनके जो स्पोक्स पर्सन है या इतलात के सेक्रेटरी हैं शेख वकास साहब, वो कह रहे हैं कि इस फैसले का आज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा मुज़ाकरात पे। लेकिन कल हामिद रजा साहब ने मेरी प्रोग्राम में कह दिया कि अगर तो फैसला खिलाफ आता है तो यकीनन इसका असर पड़ेगा। Let it be very clear. So अगर फैसला आप लोगों के खिलाफ यानी इमरान खान साहब की बरियत के खिलाफ आ जाता है तो फिर मुज़ाकरात किधर खड़े होंगे? उधर ही खड़े होंगे जहाँ खड़े हैं। कोई चीज मुज़ाकरात से हम कोई डील नहीं मांग रहे जो हमने नहीं किया हुआ है कि जी ठीक है असं ता मुज़ाकरात करांगे तो हम छड़ दे। वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ डील, लेट इट बी वेरी क्लियर। सो अगर वो सजा हो भी जाती है तो हम इसका जो प्रोसेस है इसका चलना या रुकना वो इस कमेटी के अंदर हुकूमती लोगों की संजीदगी से नथी है, न कि किसी और से, क्योंकि हम उसके असरात मुज़ाकरात से रवैयों में शायद दोबारा तलखी बढ़ेगी, उसके ऊपर उसके असरात जरूर आएंगे। लेकिन खान साहब ने यह कहा है कि उस केस का जो भी फैसला है आप 31 जनवरी तक इन मुज़ाकरात को फाइनलाइज करेंगे दिस वे और दैट वे, तो दे विल कंटिन्यू। अब एक और अहम चीज मैं आपके सामने रखने लगी हूं। मेरी खबर यह है कि केपीके के अंदर कुछ ही अरसे के अंदर एक अहम पोजीशन किसी के हाथ से हट के किसी और के हाथ में जाने वाली है। अब ये मेरे जराए बता रहे हैं, आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन एक और अहम चीज जिसकी तरफ आप लोगों को नजर डालना होगी वो ये है कि पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के अंदर भी दरार पड़ गई है, और उधर हुकूमती इत्तेहाद में भी इस टाइम पर दरार मौजूद है। यानी पीपल्स पार्टी बारहा शिकवा शिकायत कर रही है पीएमएलएन से, और उधर नासिर अब्बास साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब पीटीआई से बिलखुसूस केपी के हुकूमत से भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगले हफ्ते, अगले महीने और इस साल का मंजरनामा सियासी बड़ा उतार चढ़ाव का शिकार होगा। यही चीज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। पहले सेगमेंट के लिए दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। हमारे साथ खुर्रम रोकड़ी साहब मौजूद हैं। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब आईपीपी के रहनुमा भी हैं और सीनियर सियासतदान भी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल इन द प्रोग्राम। दानियाल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप बड़े अरसे से पीएमएलएन का हिस्सा रहे हैं, और अभी जो सियासत चल रही है वो पीएमएलएन के उन उसूलों के तहत चल रही है जिन उसूलों के तहत नवाज शरीफ साहब ने पीएमएलएन को आगे चलाने का सोचा था, या नहीं चल रही इसलिए नवाज शरीफ साहब साइडलाइंड? नहीं, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के साइड लाइनिंग का मसला बिल्कुल अलहदा है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अभी मौजूदा हुकूमत है उनको किसी न किसी तरह की लाइफ लाइन चाहिए, क्योंकि
ان کے جو معاشی ٹارگٹس ہیں وہ آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے مطابقت میں نہیں ہیں اس وقت، اور 2 ماہ بعد آئی ایم ایف تشریف لا رہا ہے ریویو کے لیے، اور اگر وہ پلر جو ہے پاکستان کی پوری اسٹیبلٹی جو ہے اس ایک پلر کے اوپر کھڑی ہے، اگر وہ ہل جاتا ہے تو یہ ابھی تک گروتھ کی باتیں چل رہی ہیں جو کہ کوشچن مارک ہے بہت بڑا، لیکن یہ ہے کہ اس کو نپٹانے کے لیے ان کو یہ وقت چاہیے کہ وہ بجائے فائر فائٹنگ کریں تو جلدی سے یہ جو اہداف ہیں آئی ایم ایف والے یہ پورے کریں اور کم از کم سیمبلنس دے سکیں کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ اب اس جگہ پہ ہے کہ اکنامک معاملات کو سلجھایا جا سکے۔ سو اٹ شوڈ بی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی، ایک طرف سیاست کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف اکانومی کے معاملات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم تو اڑان پاکستان کر رہے ہیں۔ اڑان پاکستان جو ہے وہ ایک 2 سال پرانا پروگرام ہے، اور انہوں نے جو ابھی بجٹ ہوا تھا جون میں، اس میں بھی وہی لوگو اور وہی پروگرام اناؤنس کیا ہے۔ ابھی صرف یہ ہے کہ اس کے شروع میں 2-3 چیف منسٹروں کے سگنیچر اور اسٹیٹمنٹ لگا دیے 7 چیپیاں، اور اس کو ڈسٹ آف کر کے اصل پروگرام ریسائیکل کیا ہے سارا۔ جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں آپ اس میں خود لکھا ہوا ہے، اس کے عنوان میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2000 اگست 14 اس سال کا جو لاسٹ سال کا جو پروگرام اناؤنس ہونا تھا، جو فنانس منسٹر صاحب کا تھا، جو اسٹیفن ڈیکرن صاحب آئے تھے، جو تھنک ٹینکس بنے، سب کچھ ہوا، اصل میں پروگرام وہ تھا، لیکن اس کو کاٹ کے اس میں سے تمام چیزیں جو موجود تھیں وہ سینیٹائز کر کے تو یہ پروگرام اب پرانا جھاڑ جھوڑ کے تو لا کے اناؤنس کر دیا ہے، جس میں بالکل اس کے برعکس ساری کی ساری اسٹیٹس کو کی چیزیں ہیں۔ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے سول سروس ریفارم، کہیں آپ پرائیویٹائزیشن کا ورڈ نہیں دیکھیں گے، کہیں آپ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان بزنس، یہ ساری لفاظی سب کچھ نکال دیا گیا ہے۔ اور جو پروسیس تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو کھول کے اور پاکستان کی اکانومی کو انٹرنیشنل ویلیو چینز میں ایڈیشن کرنا ہے، جیسے ویتنام نے یا بنگلہ دیش نے یا اور بے شمار ملکوں نے یکلخت ترقی کی ہے، وہ سارا پروگرام جو ہے وہ obviously جو ہے نا ہٹا دیا گیا۔ اچھا، ساری باتوں کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے ضرور کیا تھا، میں اس کی طرف واپس آتی ہوں، لیکن خرم حمید روکڑی صاحب، کیا اکانومی والی سائیڈ کو جس طرح دانیال صاحب نے کہا کہ ریسائیکل کر کے واپس اڑان پاکستان دکھایا گیا، تو دیٹ از اے ویری ویری بگ کلیم، اینڈ اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ حکومت اس ٹائم پر اگر اکانومی سیدھی کر لے تو شاید جو پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہی ہے وہ شاید کچھ تھوڑا سا کم ہو سکے۔ دیکھیں، میں دانیال صاحب کا اپنا ویو ہے، میں جاتا ہوں کیونکہ اکانومی ہے اور اس کے اوپر جو اسپیشلسٹ ہیں دنیا پوری دیکھ رہی ہے، پاکستان کی اکانومی کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، سائنس کہاں جا رہے ہیں۔ میں دفاع میں کہوں گا گورنمنٹ کے، ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کیا بہتر جا رہے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسے سائنس آ رہے ہیں کہ ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے؟ کیا ہم نے اس کھڈے سے جس سے ہم نکلے ہیں، جو مہنگائی ہے، جو ساری سے نکلنے کے بعد اور جو سچویشن ہے پاکستان کی، آپ کے پاس جس پریزنٹ سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں، بارڈرز کے اوپر، ڈفرنٹ کے اوپر، کیا آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کا رونا دھونا بچ گیا گھروں کے اندر؟ بلا شبہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑے نقصانات کو برداشت کرنے کے بعد سٹیبلٹی کچھ اچیو ہوئی ہے، اور اب سٹیبلٹی اچیو کرنے کے بعد ہی آپ کو پہاڑ چڑھیں گے، آپ کی طرف بہتری آئے گی۔ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، چاہے مائنز اینڈ منرلز ہیں، چاہے ہمارا مین پاور ہے، چاہے ہمارا ایسٹ جو ہے جس کو ہم باہر بھیج سکتے ہیں اسکلڈ لیبر کی صورت میں، وہ ایسے تو نہیں ہونا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ صرف زبانی جمع خرچ رہتا ہے اور امپلیمنٹیشن صفر ہوتی ہے۔ ہاں، ہم نے یہی دیکھا نا، آپ کی اور ہماری زندگیاں یہی گزر رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے اس لیے ہمارا اعتبار اتنا جلدی جاتا نہیں ہے، اور کیونکہ سر درد اتنا شدید ہے کہ جو تھوڑا بہت آرام بھی آیا ہے تو وہ بھی بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پرانے والا ہی ہے۔ یہ ایک نیچرل ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جس چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے چل رہے ہیں اور آپ جس سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے ریاست اس وقت، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور اسی وجہ سے آپ کے چیلنجز بھی بہت زیادہ۔ چلیں we'll wait and watch۔ ایک چیز اور ایڈ کروں، وہ تمام مافیاز، چاہے وہ ڈیزل سمگلرز ہیں، چاہے وہ نارکوٹکس کے ہیں، چاہے وہ 2 نمبر کھاد بیچتے ہیں، چاہے وہ اینی تھنگ دے ڈو، ان کو تو اس وقت ایشو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو موجیں تو ان کی تھیں، موج کو آپ کی اور میری تو نہیں تھی، کوئی لیجیٹیمیٹ بزنس والے کی تو موج نہیں تھی، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ یہاں پہ یہ تو نہیں آ رہی تھی، بیکاز دے ور میکنگ سو مچ منی ان پاکستان، چاہے نارکو والے ہیں۔
تو جب ان کو ایشو ہونا شروع ہو گیا اور ان کے مسائل شروع ہو گئے, چاہے 2 نمبر سگریٹ بنانے والے ہیں, کھرب پتی تو وہ بن گئے ہیں, تو جب ان کو ایشو شروع ہو گیا, ان کو پوچھنا شروع کر دے تو لیجیٹیمیٹ چیزیں راستہ بن رہے. آئی ایم ویری ہوپ فل, آپٹیمسٹک میں تو ہوں ہی ہوں, انشاءاللہ بہتری کی طرف. چلے اللہ کرے ایسا ہی ہو, بٹ we'll discuss and delve into this topic some other time. اب ذرا سیاسی انسٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں. بڑے عرصے سے, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر حکومت سے باہر نکل گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, اور وہ واقعی میں زیادہ خطرناک ہوتے ہوئے نظر آئے. وہ پاپولیرٹی اپنے آپ کے لیے, وہ کیوں دانیال صاحب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا جماعت کا کیا اشر ہو گیا. کہہ رہے ہیں ہماری پاپولیرٹی عروج پہ, ہم لوگ تو موجوں میں. پاپولیرٹی تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن جو انہوں نے نقصانات اٹھائے ہیں اس کا کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ وہ اس حد تک جاتے. آخرکار کوئی پوچھنے کو جائے کہ جو ان کے مختلف نعرے ہیں سارے, کیا وہ سرو ہو رہے ہیں ان کے ووٹروں کے لیے, ان کی عوام کے لیے؟ تو یہ تو بالکل انہوں نے الجھن میں ڈال دیا. لیڈر کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں, اپنا ملک ہوتا ہے, اس کو بچا کے چلے, اس کو چاہے اپنے سینے پہ لے لے لیکن دوسروں تک نہ پہنچنے دے. یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے اور جو ہو رہا ہے, یہ تو بالکل الٹ ہو کے رہ گیا. مثلا یہ جو مینڈیٹ تھا, اگر یہ اتنی کشیدگی نہ بڑھا دیتے اس وقت تو کیا ضرورت تھی یہ سارا کچھ کرنے کو. آئی مین اسٹیبلشمنٹ تو سکسیس پاکستان کو بھی تو چاہتے ہیں, تو اگر وہ ان کی شکل میں آ جاتا تو انہوں نے تو اپنا راستہ خود روکا. اچھا, اب وہ صحیح ڈگر پر ہیں کیا؟ مذاکرات والی ڈگر پر وہ آئے ہیں؟ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں ملانا. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوتا اگر یہ مذاکرات کر رہے ہوتے کہ مہنگائی کو, جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں یہ بات کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح تو کم ہو گئی ہے, لیکن جو پچھلے 5 سال کے مہنگائی کے پہاڑ کے نیچے وہ دب چکے ہیں, اس میں ان کو تو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر یہ تھوڑا بہت مذاکرات اس چیز پہ بھی کرتے, یا ریلی ایکسپیکٹ کہ یہاں پاکستان کی عوام کی کو بات کرے گا؟ میرا خیال ہے ان کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں عوام کے لیے سب کچھ, اگر صرف اپنا رونا ہے تو پھر جمہوریت میں سے عوام کو کیا ملنا ہے, مذاکرات میں سے عوام کو کیا ملنا ہے. میں یہ بھی تو ان کی بات ہونی چاہیے تھی کہ جی یہ جو 5 سال کا پہاڑ لوگوں کے اوپر گر گیا ہوا ہے, اس میں سے اب آج بھی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 5 سے 7% بتا رہا ہے ریٹ, تو باقی دنیا میں اگر آپ 5 سے 7% ریٹ بتائیں وہ تو غدر مچ جائے گا. تو کیا ان کو یہ جو 5 سال گزرے ہیں اس میں کچھ 4-5 سال 1% پہ ریٹ مہنگائی کا نہیں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ابھی خواب ہی لگ رہا ہے 1% والا. ایک منٹ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم اکانومسٹ جو ہیں ہمیں اس بات کا معلوم ہے, اور جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. اس بات کو آپ سمجھیں, اور اگر کی جا رہی ہے تو پھر اس کو کم یا زیادہ یہ آپ کے اختیار میں ہے. اور اسٹیٹ بینک کے آپ پڑھیں مانیٹری پالیسی کمیٹی کے رپورٹس, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم شرح سود جو ہے وہ اوپر نیچے کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی ہم کنٹرول کر رہے ہیں. وہ چائنا والا حال جب اکانومی ہاٹ ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ دیکھیں پلاننگ کمیشن نے 12% اس سال کی جنہوں نے ٹارگٹ دی ہوئی ہے مہنگائی کی شرح اوسطاً, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک کا اپنے جو فگر ہیں وہ کوئی 11.5 سے 13.5% کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ آئی ایم ایف کے بھی اگر آپ دیکھیں تو اینڈ آف پیریڈ جو جون کی 30 تاریخ ہے اس میں انہوں نے 10% بتائی ہوئی ہے, جو پھر ڈبل ڈیجٹ ہے. تو میں ایک منٹ, میں صرف آخری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید لوگوں کو اس بات کا ابھی اس وقت احساس نہ ہو, لیکن بلومبرگ, فچ, رائٹر, جتنے بھی کنسلٹنٹ ادارے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, ہمارا اپنا اسٹیٹ بینک ہے, وہ پلاننگ کمیشن ہے, ان کے ابھی ڈاکیومنٹس آپ دیکھ لیں, انہوں نے ریوائز نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ڈیجٹ میں ہونی ہے جون میں مہنگائی. تو اگر وہ نہ ہو وہ ایک معجزہ ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ابھی سے ہی یہ پلان بنا لیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ ہم نے 5 سے 7% ہمارا ٹارگٹ ہے, تو پھر یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ 5 سال آپ لوگوں کا جو ہے نا مخ نکال دیں, اور پھر آپ اللہ کر کے سپٹمبر میں ہم سنگل ڈیجٹ پہ آئے ہیں لاسٹ ایئر انفلیشن پہ. لیکن خرم صاحب اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ ابھی اسی سال کے مڈ کے اندر ہم ڈبل ڈیجٹ کے اندر چلے جائیں گے انفلیشن کے اندر, انفلیشن تو تب بڑھائی جاتی ہے نا جب اکانومی بڑی تیزی سے بوسٹ کر رہی ہے اور اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کرنا چاہے تو پھر انفلیشن بڑھا دی جاتی ہے. یہاں تو کوئی اکانومی بڑی تیزی سے نہیں چل رہی ہے, اور دوسری طرف ایک طرف اکنامک انسٹیبلٹی ہو, دوسری طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. The government has its hands full. نہیں, گورنمنٹ چیلنجز کا شکار ہے. گورنمنٹ کو آئی ہے, پاکستان ترقی عروج پہ جا رہا تھا, جیسے دانیال صاحب نے کہا 5 سال 2018 آنورڈز کی جو تباہیاں مچی ہیں, اور اس سارے کو اٹھانا اس وقت, اس سارے بوجھ کو تو لے کے چلنا ہے گورنمنٹ نے. تو گورنمنٹ چیلنجز کا شکار ہے, اور چیلنجز ہی میں چل رہی ہے. اور وہ ہم تو اکثر پہلے بھی یہ چیز کہتے رہے کہ کیوس ایک ایسی شدت سے ایک مقام تک پہنچا ہے
کہ اس کا ایک بہتری ہو سکتی ہے کہ ہم سارے ٹھیک ہو جائیں اور کیوس سے جان چھوٹے. ہم ساروں میں کون آتا ہے؟ ہم ایوری ون، آل آف. پی ٹی آئی کہتی ہے آپ ٹھیک ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ صحیح ہو جائے، آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی صحیح ہو جائے، کون صحیح ہو جائے؟ نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی بھی کلیم نہ لیجیٹیمیٹ ہے نہ جسٹیفائڈ ہے. جو پارٹی 2018 میں گورنمنٹ بنانے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر نکلے اور یہ تھریٹ دیتا، جیسے آپ نے کہا کہ میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، ہی بلوز ہمسیلف اپ، بلکہ اس چلتی ہوئی بس کو خود کھڈے میں پھینک دے، پھر اس کے بعد اپنی I'm sorry I'm cutting you short، لیکن آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے خلاف ہی معاملہ کی؟ مجھے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے خرم صاحب، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی پاپولیرٹی ان کی حکومت کے اینڈ کے دور پر بڑی کم تھی. ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کہا کرتے تھے ہم لوگ حلقوں میں نہیں جا سکتے، جوتے پڑتے ہیں، اور آج ان کی پاپولیرٹی دیکھیں. نہیں، حکومت کا پولیٹیکل کیپٹل تو سپینڈ ہوا ہے نا. پاپولسٹ اپروچ اس کی تھی 2018 میں، جس کی بنیاد پر وہ آ گیا گورنمنٹ کے اندر. اب اس نے کرنا تھا ڈیلیور، اس کی پارٹی نے کرنا تھا ڈیلیور. یہ جو ہم جس چیز کو فیس کر رہے ہیں نا، پیپل ہیو گون بیک ٹو ہم. یہ ہمارا ایک ویسے ہے کہ مظلوم جو ہو جائے نا، کلونیلزم کا ایک افیکٹ ہے. جو مظلوم ہو جائے چاہے 10 قتل کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسی پھندا اس کے گردن کی طرف جائے گا تو وہ سارے رونے لگیں گے. آپ اس مظلومیت کے ٹیگ کو کیسے ختم کریں گے؟ مظلومیت کا ٹیگ اس وقت ختم ہوگا جیسے آپ کا، جیسے دانیال صاحب نے کہا کہ ہم غربت کی جو ہماری شرح ہے جیسے وہ رکے گی اور مہنگائی ختم ہوگی. اور اس وقت فوکس ہے ہی دو چیزوں کے اوپر، کہ آپ کی مہنگائی ختم ہو، لوگوں کی زندگی آسان میں ملے. میں 3 چیزوں کی طرف فوکس کا کہتا ہوں کہ اور لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز اور ایڈ کریں کہ نکمی قوم کو، جو یوتھ ہماری، جو بچے نکمے ہو گئے ہیں، میجورٹی از ان کے پاس اگر مواقع نہ بھی ہو نا، بالکل وہ بھی مواقع بنا لیتے ہیں. انپلائڈ کہہ رہے ہیں، نیگیٹیولی میرے خیال میں نہیں کہہ رہے. میرا اپنا علاقہ میاں والی منرل سے بھرا پڑا ہے، مائنز اینڈ منرل سے بھرا پڑا ہے. اگر اس کو کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھائے تو پھر کیا بچے 100 بیٹھ کے صرف والی بال. روگڑی صاحب وہ ہاتھوں سے کھودنا شروع کر دیں؟ کیا کریں؟ ہاتھوں سے ہی کھودتے ہیں. آپ کے پاس جو یہاں پہ جو ایزی مائننگ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس تو ٹریکٹر سے کام چل جاتا ہے. آپ جائیں تو صحیح، لیکن کام کرے تو نا. ان کے لیے آسانیاں کس نے پیدا کر دی؟ آپ نے. ہم نے کرنی تھی نا. تو اگر نہیں ہوئی اور آج ہم نے اس سمت کے اندر چلنا شروع کیا تو یہی تو چیز تھی جس طرف چلنا تھا. اب سمت میں ہم چلنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے سمت ادھر ادھر تو نہیں ہو رہے نا جی. آپ نے نہ سمت صرف اس کی سمت بنائی، اس کے لیے آپ نے پالیسی بنائی اور آپ اس سمت میں چل رہے ہیں. تو جب آپ چلیں گے چیزیں بہتر ہوں گی. میرے پاس ہم نے تو اس چیز کو فیلڈ میں دیکھا ہے نا کہ اب آ کر آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. وہ جو 5 سال کا لوڈ ہے وہ تھوڑا لوڈ نہیں تھا، تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. دوسرا پوائنٹ جو آپ نے دیا وہ کیا تھا؟ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیکل ٹرموائل یا کیا؟ پولیٹیکل ٹرموائل کو ختم کریں گے. پاپولزم والی جو اپروچ ہے، پچھلے دنوں میرے سے کسی نے پوچھ لیا، اس نے کہا اسی طرح بیٹھا، اس نے کہا پاپولر ہے. میں نے کہا طلعت زغیلوی بھی اتنا ہی پاپولر ہے. اس نے کہا نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیشین. میں نے کہا مولانا فضل الرحمان خان سب سے زیادہ پاپولر ہے. سارے مل کے جڑ کے اس کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے پی ٹی آئی بھی جا کے ایسے کر کے کھڑی ہو گئی. ان کا ہمارے لیے راستہ. پبلک پاپولر ہونا، پاپولزم از واٹ، اور پولیٹیکلی پاپولر ہونا. پاپولزم از اے گیم. پاپولزم یہ وائی کیوں پاپولر ہے؟ بیکاز یو ہیو مور ریٹنگ. مولانا فضل الرحمان کا جلسہ آج کرانا پی ٹی آئی کو جلسہ کر کے دیکھا، اور ادھر مولانا فضل الرحمان کو پولیٹیکلی بھی وہ پاپولر. چلے ٹھیک ہے. گوٹ یور پوائنٹ. دانیال صاحب اب مجھے ذرا وے فارورڈ بتا دیں. یہ 1 مہینے 2 مہینے بڑے کروشل ہیں پاکستان کے لیے. دیز آر ناٹ نارمل منتھس جس کے اندر اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن سکتی ہے ہمارے لیے. وزیر اعظم صاحب بھی UAE گئے اور آپ کو پتہ ہے پھر obviously ہم لوگوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم UAE جاتے ہیں. آپ کو کچھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کو؟ میرے خیال میں کافی چکر لگا چکے ہیں جی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو انٹرنیشنل نظام ہے نا اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، جتنے بھی آپ کے مراسم ہو یا نہ ہو. اور اس وقت جو IMF کے ڈاکیومنٹس ہیں، IMF کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے کتنے ذرا مبادلہ حاصل ہے، کتنا آپ نے خرچنا ہے اور اس میں گیپ کتنا ہے، وہ انہوں نے فائنینس کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ سٹیبلائز ہو جائیں. اور IMF کے کاغذات کے مطابق جو اس سال پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی گروتھ ہونی ہے وہ مطلب 1% سے کم ہے GDP کی. تو اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے پورا انٹرنیشنل پروگرام بنایا تو پھر تو میرے خیال میں کوئی کافی مایوس کن ہے. اور مجھے اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان کیسے سوچتا ہے کہ باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جانی ہے جب آپ کا اپنا جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن سیکٹر ہے، جس کو بینکنگ یا لیسنگ یا انشورنس کا سیکٹر ہے، یہ خود تیار نہیں ہے پاکستان پہ پوزیشن لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے جو گراس فکس کیپٹل فارمیشن ہمارے بینکنگ سسٹم میں سے آ رہی ہے وہ آلموسٹ زیرو کے رہ گئی ہے. ایک وجہ بڑی یہ ہے کہ گورنمنٹ ہی سارا پیسہ لون میں لے گئی ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تو گاڑی لیسنگ سے باہر ہی نہیں نکلتے. یہ تو 4 سے 5 سے 7 سال کا سے زیادہ ایکسپوجر لینے کے لیے تیار ہی نہیں.
تو وہ جو وہ جو پروجیکٹ فائنانس ہوتی تھی وہ رہی نہیں ہے پاکستان میں جب سے عشرت حسین اور یہ شوکت عزیز نے یہ گورنمنٹ کا قصور ہے ویسے؟ بالکل ہے، انہوں نے کوئی اشارہ ہی نہیں دیا ان کو کہ آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو. جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کو تو کسی طرح کا کوئی کسی نے گفتگو شنید ہی نہیں کی ان کے ساتھ. ویسے ایک اشارہ ضرور دیا تھا اس دن گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہوئے تھے اڑان پاکستان میں، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو اٹونومس کر دیا. میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں لیکن پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا ان کے اپنے کچھ نہیں. اٹونومس ضرور کیا ہے، میں نہیں اس کے خلاف بولتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک فنکشن ہے، لیکن انہوں نے اٹونومس ہو کے کیا کیا؟ انہوں نے تو پاکستان کی چمڑی اتار دی. 38% بالکل 38% پہ انفلیشن چلے گی. اور یہ سارا کا سارا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کی ڈاکیومنٹس کے مطابق 12 مہینے کا لیگ ہے کہ جب وہ پالیسی کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو بازار کی سطح پر وہ کب نمودار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان میں انفلیشن ہوئی، اصل گڑبڑ جو ہے اس سے 12 مہینے پہلے ہوئی. اس وقت تو رضا باکر صاحب تھے، تو بجائے ان کو جی بالکل پی ٹی آئی کا دور، بجائے ان کو سزا دینے کا ان کو دوبارہ کنسلٹنٹ رکھ لی. اس گورنمنٹ ہے تو میرا مطلب یہ سب ملے ہوئے ان سب کو. انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے بھی معلوم تھا لوگوں کو کہ آ کے یہ بربادی کرے گا. دیکھیں بینکس ہمارا ڈیپینڈنٹ ہے سارا گورنمنٹ کے پیسے کے اوپر. دانیال صاحب از اے بزنس مین، سیالکوٹ کے بینکس کو اچھا کام کر رہے ہوں گے، مان گئے. کسی اور جگہ جہاں بزنس بہت زیادہ فیصلہ باد، باقی تو بینکنگ ڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں لوگوں کے اوپر. لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں بلیک مارکیٹ کے اوپر. ہر کسی نے گھر کے نیچے ہو سکتا ہے ایسے ڈالر چھپا کے رکھے ہوئے ہوں. تو شرح سود اس جگہ کے اوپر ہے کہ لوگ کہتے تھے ضرورت کیا ہے 21% کے اوپر اگر مجھے پیسہ مل رہا ہے تو اس کو کیا کام کرنا ہے؟ تو بزنس کے اندر انویسٹ کرنے کی نہیں کرے گا. اسی طرح پھر پلاٹس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے جی 10 پلاٹ خرید لو. تو ان چیزوں پہ ساری دنیا چلی گئی. How do we fix it? How do we identify the problems first of all, and then if we want to fix the problem we can. یہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے. اگر انیکا یہاں پہ بیٹھ کے ایک پاکستان نہیں ایک انٹرنیشنل لیول کا شو کر سکتی تو پاکستان نہیں کر سکتا. کو ہم ایسے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. سیالکوٹ پاکستان کا شہر ہے نا، سیالکوٹ پاکستان کا شہر ہے نا، تو وہاں جا کے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے ایک بہترین تجارتی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں؟ کیوں لگتا ہے؟ اگر سیالکوٹ کر سکتا ہے پاکستان میں، پورا پاکستان نہیں کر سکتا. نہیں لیکن دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس تو گورنمنٹ نے کرنی ہے. اسی طرف آنا شروع ہو گئے نا. آپ لوگ پیسے لیتے رہے بینک سے تو بینک کو انسینٹیو نہیں ملے گا کہ وہ بزنس مین کو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اشیاء اس کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ختم کریں گی، اور جب سب سے زیادہ جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے شرح سود کو نیچے لے کے آنا ہے اور یہاں پر ہم نے کھڑا کرنا ہے، لوگوں کو ہم اس چیز کے کہ وہ ڈی ایچ اے اور بحریہ اور اس میں پلاٹس انویسٹمنٹ سے نکلیں گے تو کام کریں گے نا. میں پھر کہتا ہوں اسمال میڈیم انڈسٹری کیوں سیالکوٹ میں کیوں لگے؟ میرے ضلع میں کیوں نہیں لگ سکتی؟ کوئٹہ میں کیوں نہیں لگ سکتی؟ کوہاٹ میں کیوں نہیں لگ سکتی؟ ہمارے پاس ایکول. میں بتاتی ہوں ایک تو سیکیورٹی کے معاملات، بلوچستان کے اندر انڈسٹری لگاتے ہوئے اور کے پی کے اندر انڈسٹری لگاتے ہوئے ادھر کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ کترا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی اپریٹس فراہم کرنا پڑے گا. دس از اے 3-pronged چیلنج، اکانومی، پالیٹکس اینڈ سیکیورٹی. یہ ہے ہمارا اپنا قصور جو ہم لوکل پالیٹیشنز ہوتے ہیں ان کا. تمام معدنیات جس پہ میاں والی کی معدنیات پہ گجرانوالا کی گجرات کی انڈسٹری چل رہی ہے، یہ پیالہ میں وہاں سے بھیجتے ہوئے ٹرک میں میرا والا جو مسخیل کا ڈرائیور جو بھیج رہا ہے وہ کما رہا ہے ٹرک کے اوپر 20,000، وہ جا کے بکتا ہے گجرانوالا کے اندر، وہاں سے کمایا جا رہا ہے زیادہ. دے شوڈ ارن. ہم نے کیا نہیں ہے نا، ہماری پرائورٹیز نہیں تھی. ہمارا جو پالیسی ایک چھوٹا سا کامنٹ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ حکومت سے بینکوں کا سارا پیسہ لے جا رہی ہیں تو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. پیسے واپس جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جانے کے بعد مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف بھی جائیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی، لیکن اس ٹائم پر سیاست جس کے گرد گھوم رہی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، یا اگر ٹو بی پریسائز عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب کے باہر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے مسکرانے کا وقت ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب مارچ تک باہر آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جنوری 31 کے بعد ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں. اسی طرح کی بات شیر افضل مروت صاحب نے بھی فرمائی ہے. مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. تھینک یو مروت صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. یا آپ لوگ عمران خان صاحب کو کیسے نکال رہے ہیں مارچ تک، ذرا یہ تو سمجھائیں. عمران خان صاحب کو ہم نکالیں گے سیاسی اور عدالتی جہد دونوں کے ذریعے. مذاکرات ہو رہے ہیں جس کے پس پشت ہمارا مقصد یہ ہے کہ سیاسی قیدی بشمول خان صاحب رہا ہو، اور ساتھ میں سیاست بھی چل رہی ہے
जो रेमिटेंसेस की कॉल हैं वो होल्ड ऑन पे हैं, लेकिन ये हैं कि मुकम्मल होल्ड ऑन खान साहब ने तो कॉल दे दी ना, उसको रोका किसी ने नहीं, होल्ड पे किसी ने नहीं डाला, खान साहब ने तो कह दिया कर नहीं, कह दिया है, खान साहब ने कहा है रेमिटेंसेस आ रही हैं, रेमिटेंसेस जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने भी कोई अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक रोक सकता है। मुकम्मल रेमिटेंसेस की बाइकाट की कॉल जो है उसका फैसला 31 के बाद होगा, लेकिन उम्मीद है ये नौबत नहीं आएगी और ये जो मुज़ाकराती अमल हैं ये बखैर खूबी जो है मंतकी अंजाम तक। लेकिन मुझे ये समझाएं मरवत साहब, मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि हम लोग अदालती और प्रॉपर तरीकाकार से इमरान खान साहब को निकालेंगे, वो तो आप बड़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, फिर मुज़ाकरात की तरफ आए, मुज़ाकरात में 2 जैन को आप लोगों ने रिटन डिमांड्स देनी थी, हुकूमत तो इंतजार में बैठी है कि आप रिटन डिमांड देंगे ताकि वो भी अपने बड़ों से जाकर पता कर लें, नवाज शरीफ साहब से पता करें, जरदारी साहब से पता करें, जिससे और पता करना है उन्होंने करे, लेकिन आप लोग रिटन डिमांड्स ही नहीं दे रहे, ये क्या बात हुई? देखिए डिमांड्स जो हैं उनको पता तो लग गया था कि ये 2 डिमांड है, अब कोई कोरंश बजा लाना तो मतलूब नहीं था ना, कोई अदालत में तो हम पीटीआई की तरफ से बोला गया था कि हम रिटन डिमांड देंगे, और क्या पता होता है अंदर क्या बोले बाहर क्या बोले, कोई भी जमात नहीं, पूरी तो कौम को पता है, मुज़ाकरात की टेबल पे हम दोनों बैठे हैं, पूरी कौम को पता है ये 2 मुतालिबात आए हैं, तो लिख के दे दें, पता ही है तो नहीं, लिख के देने में हर्ज भी नहीं होना चाहिए, दे देने चाहिए, बल्कि 2 तारीख से पहले जो है तैयारी होनी चाहिए थी ताकि 1 हफ्ता ज़ाया ना होता। लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप है उन्होंने अपने तय ये फैसला किया कि बाद अदा इसके कोई सियासी या कानूनी नताइज हो सकते हैं। क्या कानूनी और सियासी नताइज हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे हमारा मौक़िफ़ है कि हुकूमत मैंडेट चुरा के बनाई गई है, तो वो कह सकते हैं कि आप उस हुकूमत के साथ बैठे हैं, उनसे डिमांड किया है जिसको आप लेजिटिमेट डिक्लेयर या नहीं मानते हैं, और इसी तरह इसके सियासी नताइज हो सकते हैं। ओके, let me just wrap my head around this। आप फरमा रहे हैं कि इसका अगर लिख कर दे दिया तो इसका मतलब ये है कि हम उस हुकूमत को मान रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए बैठ गए मरवत साहब, अब आप माने या ना माने, लिख कर दें या ज़बानी दें, बात तो वही है। देखिए तावीले गढ़ी जा सकती हैं, सियासी ताने दिए जा सकते हैं, अदालत में वेवर और एस्टापल की प्ली उठाए जा सकते हैं, ये इसके लीगल या इसके सियासी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जब एक दफ़ा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए, पूरी दुनिया को पता है कि ये हमारे मुतालिबात हैं, तो लिख कर देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब की बार जो मुलाकात होगी उसमें लिख कर दिए जाएंगे, खान साहब से मुलाकात भी होनी है मंडे को? हाँ इंशाल्लाह, तो आप लिख के दे दिए जाएंगे। वैसे मुज़ाकरात के लिए जो डेडलाइन दी है खान साहब ने दी है, खुद 31 जनवरी की दी है, ये अगर पीटीआई खुद चीजें डिले कर रही है मरवत साहब, तो चीजें सॉल्व कैसे होंगी? हाउ विल थिंग्स बी सॉल्व्ड? मेरा ख्याल है कि अभी ये मुतालिबात अगर तहरीरी तौर पर चले जाते हैं तो फिर तो बाल गवर्नमेंट के कोर्ट में होगी, और यही फैसला करना है क्या हमने मांगा है, हमने वो मांगा ही नहीं है जो ये दे नहीं सकते थे। खान ने बड़ी लचक का मुजाहरा किया है, पीटीआई ने लचक शो की है, हमने मैंडेट की रिकवरी को मुतालिबात में रखा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ये नहीं दे सकते, ये देना भी नहीं चाहेंगे। हमने 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने का मुतालबा नहीं रखा है, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि वो अदलिया की इसी बिगड़ी हुई शक्ल के साथ जो है उनको सियासी फ़ायदा है। इसी तरह हमने चादर शाह जवारी का जो तकद्दुस पामाल हुआ, जो हमारे एमएनएज़ अगवा हुए, जो ब्राइब किए गए, जो अगवा हुए और जो जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, ये सारे मसले मसाइल हमने रखी नहीं है टेबल पे, राइट। और हमें पता है कि ये उंगली डायरेक्ट इनकी तरफ उठती हैं, तो लिहाजा वो चीज़ नहीं मांगी है। मांगी क्या है? खान को और सियासी कैदियों को रिहा करें, और रिहाई से मुराद ये नहीं है कि ये हमें रिहा करें, रिहा में अदालत करेगी, दोबारा ना पकड़े। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगर अदालत ने रिहा करना है तो अदालत में एक और मैटर है जो कि कल जिसका फैसला सुनाए जाना है, कुछ चहमगोइयां चल रही हैं कि पता नहीं कल भी सुनाया जाए या नहीं सुनाया जाए, लेकिन एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ये बात है कि ये जो है फैसला कल 190 मिलियन वाला सुना दिया जाएगा। मरवत साहब, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? ये चहमगोइयां जो हो रही है इस पर भी मुझे हैरत है, क्योंकि अगर कल ये फैसला नहीं सुनाया जाता है तो इसका मतलब है कि चहमगोइयां दुरुस्त है। किसने बताया? जज का माइंड किसने डिस्क्लोज कर दिया? ये तो बेसिकली जुडिशियल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है कि पहले से अगर ये बात दुरुस्त है और अगर ये बात गलत है तो फिर तो डाई डाउन कर जाएगी। कंसिडरिंग कि अगर वो बात गलत है और कल फैसला आ जाता है, देन व्हाट? आ जाए, कोई मतलब इशू नहीं है। ऐसे फैसले बहुत सारे आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस फैसले? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें इस अदलिया से
ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے، تو ہمیں انصاف کی کبھی کوئی توقع نہیں رہی ہے، کبھی کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ انصاف یہ اب ان کی صلاحیت ہی جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ جس انداز میں خان کے ٹرائل ہوئے، ہر ٹرائل میں جو ظلم و زیادتی اور یک طرفہ کارروائی کا بازار گرم رکھا گیا، نہ کوئی قانون و انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے، نہ ڈیفنس کی شہادت طلب کی آپ کی گئی۔ باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کل آپ کچھ بھلے کی توقع نہیں رکھ رہے، نہ کبھی ہم نے بھلے کی توقع ان سے رکھی نہیں۔ پھر آپ یہ توقع کیسے رکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ تو یہ سزا دیں گے زیادہ سے زیادہ 14 سال، تو آگے ہائی کورٹ ہے نا، ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ویسے تو عام روٹین میں پاکستان میں اس عدالت میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا، لیکن اب یہ عدالتیں جو ہیں ہمارے لیے منصف کی عدالتیں کم اور ایک جلاد کسی کی حیثیت اختیار کر چکی۔ مروت صاحب، میرے سامنے جو سارے کیمرہ کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم حکومتی مذاکراتی ٹیم کی تعریف کری اور حکومتی مذاکراتی ٹیم پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی تعریف کری، which is a good thing۔ چلے ایٹ لیسٹ ایک انوائرمنٹ پازیٹیو ہوا، لیکن پیچھے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ پہلا مرحلہ مذاکرات کا کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس، حکومت کے پاس، پاکستانیوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، یا تو پھر ہم نے دوبارہ جانا ہے وہی یہ مار داڑ کی سیاست دیکھنی ہے، گالم گلوچ کی سیاست دیکھنی ہے، تانوں کی اور تیر و نشتر کی سیاست دیکھنی ہے، پولیٹیکل انتشار دیکھنا ہے جو ملک میں چل رہے 2 سال سے اور پاکستانی بھگت رہے ہیں۔ نظام، کاروبار، ریل اسٹیٹ، ٹیکسٹائل، آپ کی ساری انڈسٹری رکی ہوئی ہیں۔ یہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب پھر جو ہیں یو اے ای پہنچ گئے ہیں مانگنے کے لیے، تو لہٰذا یہی مانگ کے جو ہیں کب تک قوم اس پہ گزارا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل اس والے مرحلے میں 31 جنوری تک کچھ نہیں ہوتا تو واٹ نیکسٹ مروت صاحب؟ میرا خیال ہے دونوں طرف ان کو ادراک ہے، اب ہم نے اس ملک کو اس سیاسیت، اس مایوسی کی کیفیت، اس غیر یقینی صورتحال اور سیاسی عدم استحکام سے نکالنا ہے۔ میں نے کہیں سنا آپ کو کہتے ہوئے کہ آپ سٹیج 2 آف مذاکرات کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ خان صاحب خود کریں گے۔ یہ سٹیج 2 آف مذاکرات کس کے ساتھ ہوں گے؟ کون جو ہے وہ دوسری پارٹی بیٹھی ہوگی خان صاحب کے ساتھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کو اگر آپ نے حل کی طرف لے جانا ہے ملک کے مسائل کو، یہ دیکھیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا سیاسی قیدیوں کو چھوڑنا، یہ تو فی الوقت مذاکرات کے کرنے کے قابل بنانا ہے، تو یہ لوگ باہر آئیں گے تو بیٹھیں گے۔ اصل مسئلے ہیں پاکستان کے نظام کے، گورننس کے، عدل کے، معاش کے، اور اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ یہ جو سسٹم آج لاگو ہے یہ تو سسٹم تو نہیں ہے نا جو 2018 میں بھی لاگو تھا مروت صاحب؟ نہیں، میں آج کل یہ 2 سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے ٹھیک تھا؟ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم تو نہیں تھی، اس سے ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اور بھی بہت کچھ تھا، آر ٹی ایس تو تھا نا۔ نہیں، میں آر ٹی ایس کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ صرف جوڈیشری کی بات کریں، نہیں، میں نظام کی بات کر رہا ہوں۔ اوکے، اگر اس وقت آر ٹی ایس تھا جس بقول آپ کے، تو کیوں کر جو ہیں یہ اپنے دور میں اس آر ٹی ایس کی انکوائری نہیں کرا رہے ہیں؟ That's a very valid question. That's a very important question جو کہ گورنمنٹ کو آنسر بھی دینا چاہیے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا مروت صاحب کہ چلیے فار ایگزامپل یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، معاملہ خوش اسلوبی سے آ جاتا ہے، لیکن پھر ایک ڈیفینیشن پہ چیز پھنس جاتی ہے۔ پولیٹیکل پرزنر کون ہے؟ ایک تو وہ شخص ہو گیا کہ جس نے سیاسی کوئی سپیچ کر دی، اس کو پکڑ لیا، کالم لکھ لیا، کوئی پکڑ لیا۔ ایک وہ ہے جس نے واقعی میں توڑ پھوڑ کی، وہ پولیٹیکل پرزنر ہوگا کیا؟ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی مبینہ طور پہ، جن کو فوج نے سزائیں بھی دی، ان کو بھی انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا۔ تو معافی کی، رحم کی اپیل تھی نا؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ جو اگر وہ سیاسی تھے تو ان کو بھی انہوں نے خود چھوڑا ہے۔ بات معافی اور رحم کی نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ اندر ہیں سیاست سے وابستہ کسی فعل یا جرم کے ارتکاب پہ، چاہے وہ جلاؤ گراؤ ہیں، توڑ پھوڑ ہیں، نعرے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی مثال دوں، میں ابھی 26 نومبر میں رینجر کے قتل کی یا شہادت کی دعویداری مجھ پر بھی ہے، جبکہ جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے میں نے تو اگلے دن جو ہے اس احتجاج کو یہاں اسلام آباد میں جوائن کیا، وہ تو وہاں 26 نمبر چنگی پہ ہوا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، مجھ پہ 15 FIR ہوئے 26 نومبر کے ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، صرف یہ کیا تھا کہ لوگوں کو چائنا چوک سے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ تو یہ اگر یہ لوگ سارے اندر ہو جاتے ہیں تو یہ گراؤ جلاؤ والے ہوئے ہیں۔
پی ٹی آئی آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو جو بتا رہا تھا کہ ہمارے نون کے لوگ بھی جو ہیں اندر کر دیے تھے 26 نومبر کے اور پھر ہم نے ان کو چھڑایا. تو لہٰذا یہ مسجد کا کام جب ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ یہ مسجد کے گارے کے کام میں آ جاتے ہیں. اسی صورتحال میں جو اندر ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، وہ بیچارے مسجد کی مٹی کا کام کرتے ہیں. اچھا، دوسری طرف چلتے ہیں مروت صاحب، اب ذرا پاکستان کے اندرونی معاملات کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں نے اگر خان صاحب کو باہر لے کر آنا ہے تو قانونی طریقے سے لے کر آنا ہے. قانونی ٹیم کے اندر اگر صرف وکلا کی، پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی بات چیت ہو تو بات الگ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے علیمہ خان صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور وہاں بشرا بی بی کی قانونی معاملات میں مداخلت کی بات ہوئی تھی، اور اب یہ بات سامنے آ گئی ہے ایس ایف کی طرف سے بھی بڑی کلیئرلی. جو آئی ایل ایف ہے، انصاف لائرز فورم، جب کلیئرلی سیڈ کہ ہے اس طرح کی. آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی سیاست کا حصہ نہیں ہے، جبکہ وہ سیاست کا بھی اور وکالت کا بھی اور ان سب کے اندر مداخلت ہے ان کی؟ ایک چیز بڑی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر لیڈر پارلیمنٹیرین خان کو لیڈر مانتا ہے. خان کے اہل خانہ، یہ یہاں نون والا حساب نہیں ہے کہ مریم بی بی لیڈر بن گئی میاں صاحب کے بعد پھر جنید صفدر کی باری آئے گی، ادھر حمزہ شہباز ہے. نہ کبھی مان سکتے ہیں، نہ ہمارا یہ ضمیر ہے. ہمارا لیڈر خان ہے، اور خان کے علاوہ ان کے اہل خانہ اگر خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، گڈ انف. بٹ مروت صاحب، دا پرابلم از کہ اگر صرف سیاست تک نہ معاملہ جائے، صرف رہائی تک جائے تو بات الگ ہے. خان صاحب کے سنجانی پہ کہنے کے باوجود بھی بشرا بی بی ڈی چوک تک لے کر آئی تھیں، وہ سیاست میں کردار تھا، اور اب ایک نیا کردار سامنے آیا ہے. آپ بشرا بی بی کو ایز اے لیڈر مانتے ہیں؟ میں نے کہا نا، میرا لیڈر خان ہے. ان کی آپ کس کس کو مانتے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کے اندر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کس کس کو فالو کریں گے یا مانیں گے، یا کس کی طرف جو ہے وہ کس کی بات کو اگری کریں گے اور ٹرسٹ کریں گے، وہ کون؟ خان ہمارا فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، وہ میرا لیڈر ہیں. اس کے بعد خان کے بعد الیکٹڈ ہمارے چیئرمین بیرسٹر کور ہیں، ان کو مانتا ہوں. پھر تیسرا جو ہیں سی ایم کے پی علی امین خان. یہ تینوں جو ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرتا ہوں. ان کے پاس باقی جو ہیں اپنے معاملات، نہ میرے کوئی لیڈر ہیں اس کے علاوہ، نہ میں کسی اور کی سنتا ہوں. ساری پارٹی یہی بلیو کرتی ہے یا پارٹی میں اس حوالے سے دھڑے ہیں؟ صحیح سے بتائیے گا. نہیں دیکھیں، میرا اپنا ایک موقف ہے، بڑا تھوڑا سا کرخت سا ہے، اور تھوڑا سا یہ ہے، شاید اچھا نہیں لگے گا پی ٹی آئی کے بہت سارے خود ساختہ لیڈروں کو بھی، لیکن میں یہی ہوں، ان تینوں کی مانتا ہوں. باقی سارے ان تینوں کو مانتے ہیں؟ باقی سارے دوسری طرف بھی نہیں، باقی ساروں کو میں نے چھوڑ دیا ہے نا، وہ خود اپنی بغلیں بجائیں. چلے. اچھا، آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں، علامہ ناصر صاحب نے کچھ فرمایا ان کے بارے میں، ذرا وہ سنیے گا. کرم سے بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، سنیں. کرم کا مسئلہ یقین کر لیں یہ ایک ہفتے کے اندر آرام سے حل ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پر ان کی نالائکی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، انکمپیٹنسی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے صوبائی حکومت اور لوکل ایڈمنسٹریشن ان سب کی مشترکہ نااہلی ہے. ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی، جو کے پی کے سی ایم ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک مشکل جگہ لا کے کھڑا کیا. واقعاً ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اس اقدام سے کتنا نقصان ہوگا اس موومنٹ کو جو پاکستان کے اندر عادل کی موومنٹ ہے. یہ صرف انہیں اقتدار اور پاور چاہیے، بس پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں. جہاں سے ملے، جس سے تعلقات بنائیں. مروت صاحب، یہ آپ کے اتحادی ہیں، اور یہ وہ اتحادی ہیں جو مذاکراتی ٹیم کے اندر موجود ہیں. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں بڑی غلط جگہ اور نازک موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور صرف پاور پالیٹکس کا معاملہ ہے. اب کیسے جسٹیفائی کریں؟ دیکھیے، میں علامہ صاحب کی بات کی تائید نہیں کر سکتا ہوں. علامہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ان کے مسلک کے لوگ ہیں وہاں پہ اس مسئلے میں ایک فریق ہیں، اور لازماً جو ہیں یہ باتیں جو ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں. علی امین خان پہ تنقید کا حق ان کو نہیں ہے. وہ کیوں؟ دیکھیں، ہم الائز ہیں، ہم ایک دوسرے پہ تنقید شروع کریں گے. خان نے پنجاب میں 2 سیٹیں ہماری بنتی تھی، 1 سیٹ ان کو دی، 1 سیٹ ایک وکیل صاحب کو دی. اور اس کے بعد جو ہیں اب کے پی کی حکومت پڑا چنار کے واقعے میں آج جو یہ امن قائم ہوا ہے اور 2 دن میں راستے کھل جائیں گے. کے پی کی حکومت کا ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جان کی بازی لگائی انہوں نے.
اسسٹنٹ کمشنر اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. کس چیز کے لیے یہ قیمت ادا کر رہے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ تو آپ علامہ صاحب کی بات کو رد کرتے ہیں؟ نہیں، علامہ صاحب جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں میں دراڑیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ویسے نہیں، اگر اس طرح باتیں ہوں گی، علی امین خان کی حکومت پہ ناجائز تنقید کوئی بھی ہمارا حمایتی کرے گا، یہ چیز جو ہے اس کو ویلکم نہیں کیا جا سکتا. اس کا کیا ری ایکشن دیں گے علی امین گنڈا پور صاحب؟ آپ تو لے کے جائیں گے نا یہ معاملہ ان کے سامنے؟ واٹ ول ہی ری ایکٹ؟ نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے اس پہ بولنے کی. ہم ہیں نا اگر پارٹی کی حوالے سے کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کی بلا وجہ تنقید ہوئی تو معاملات بگڑ سکتے ہیں ایلائز کے ساتھ بھی، اس کو وارننگ سمجھیں یا تھریٹ سمجھیں؟ نہیں، میں تو گزارش کر سکتا ہوں. ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں علامہ صاحب کا. اس طرح کی جو گفت و شنید لازماً جواب تو آئے گا نا. آپ الزام دھریں گے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے ہاں جی ہماری نااہلی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہماری کوئی نااہلی نہیں ہے. ہیلی کاپٹر دی، اپنے ہیلی کاپٹر جو ہیں دن میں 10 پھیرے لگا کے اسٹوڈنٹس کو لایا، بیماروں کو لایا، دوائیوں کی ترسیل کی. جو راستے بند کیے تھے وہ کھل سکتے تھے، لیکن فوج اور صوبائی حکومت کا مشترکہ یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے روڈ کھلوانے کے چکر میں عوام پہ گولی نہیں چلانی. رائٹ مروت صاحب، ویسے آنیسٹلی میری بھی اور سارے پاکستان کی یہ دعا ہے کہ کرم والا میٹر جو ہے وہ پیسفلی ایمیکیبلی سب فریقین کو سامنے رکھتے ہوئے سالو ہو جائے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک جائیں گے. بریک کے بعد علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، کرم کا معاملہ کشیدہ ہو گیا ہے. معاہدہ ہوا، امن معاہدہ، لیکن امن معاہدے کے بعد اٹیک ہوا. وہ جو اٹیک ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ پرپیٹریٹرز کو پکڑا گیا ہے. انویسٹیگیشن بڑی تیزی سے چل رہی ہے، ایکشن بھی ہو رہا ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ کرم ابھی اس ٹائم پر سلگ رہا ہے. اس کو جلنے سے بچانا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر صوبائی حکومت کی اولین ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ضرور ہے. علامہ ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MWM کے سربراہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی بھی ہیں اور مذاکراتی ٹیم کا بھی حصہ ہیں. علامہ صاحب بڑے ووکل ہیں اس ٹائم پر صوبائی حکومت کی جو غیر سنجیدگی ہے اس کے حوالے سے. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. علامہ صاحب، امن معاہدہ ہوتا ہے اور امن معاہدے کے بعد یہ اٹیک ہوتا ہے. دونوں فریقین اگر تیار تھے اس معاہدے کے حوالے سے، جس کے اوپر میرے پاس بڑی کچھ متضاد اطلاع ہیں، اگر تیار تھے تو پھر یہ کیا ہوا؟ ایسے عناصر ہیں جو لڑاتے ہیں آپس میں، تو ان کو پکڑنا چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے، ان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ان کو ڈیل ملتی گئی اور پھر یہ بڑی جنگوں کی طرف چلے گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ کتنے علمیوں نے جنم لیا، پھر راستے بند ہو گئے. پھر کہا گیا جی کہ معاہدے پر سائن کریں گے، پیس کمیٹی کے مطابق جو فیصلے میں ان کو آپ انڈورس کریں گے تو راستے کھل جائیں گے. تو لیکن ہوم ورک بہت ضروری ہے. دیکھیں، صوبائی حکومت بالآخر صوبائی حکومت ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ وہ ذمہ دار ہے، وفاق خود ذمہ دار ہے، چونکہ وہاں کے جو فاٹا کے علاقے ہیں یہ ضلع بنے ہیں، ان کا انضمام ہوا ہے، لیکن وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو انفراسٹرکچر ہے وہ صحیح طرح سے نہیں بنا ہے. بعض جگہوں کا ایک ضلع کا ڈی سی دوسرے ضلع میں بیٹھ رہا ہے. وہاں پولیس اس قابل نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو امن و امان دے سکے یا دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے. وہ علاقہ اسٹریٹجکلی بہت اہم ہے. یہ پاڑا چنار کرم کا علاقہ 3 طرف سے افغانستان میں گھرا ہوا ہے، اندر گیا ہوا ہے. ایک طرف پاکستان ہے اور ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی آپ کو پتہ ہے بہت ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں، اگر ہم آج ایک چیز خرابی دیکھتے ہیں نا تو کئی مہینے پہلے اس خرابی کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں. علامہ صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور آپ نے یہ بات سنیں پلیز سنیں، یہ روڈ جو ہے نا بہت اسٹریٹجک ہے، بہت اہم ہے. ہماری بارڈر کی طرف جو سپلائی لائن ہے وہ یہیں سے ہے. خدا نہ خاصا یہ راستے نہ امن ہو تو سب سے پہلا نقصان کس کو ہوگا؟ ہمارے سیکورٹی کے ادارے، ہمارے سیکورٹی اداروں کا، ہماری آرمی کا نقصان ہوگا. اس کی سپلائی لائن جو ہے نا انڈر اٹیک ہو جائے گی، انڈر فائر آ جائے گی. لہذا یہاں پر امن و امان پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے. وہاں کے علاقوں کے لیے چاہیے، روڈوں کا پرامن ہونا سب کے لیے ضرورت ہے. اس کو ایک حکم نہ ہمیں وفاقی حکومت پر فقط ڈیپینڈ کرنا چاہیے، نہ صوبائی نہ عسکری اداروں کے اوپر، بلکہ سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے اور یہ کر سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، ابھی تک جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، کیونکہ میں ابھی خود کرم اور پارا چنار سے ہو کر آئی ہوں اور سچویشن وہاں کشیدہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجکلی بھی امپورٹنٹ ہے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں. علامہ صاحب، آپ نے ابھی لیٹسٹ کہا ہے، فرمایا ہے کہ جو CM KP کے ہیں وہ ایک ایسے پوائنٹ پر لے آئے ہیں اس معاملے کے اندر کہ وہاں وہ ایک طرح سے بڑا کروشل مومنٹ ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پاور پالیٹکس کے اندر وہ صرف لگے ہوئے ہیں، ان کا اس طرف دھیان نہیں ہے.
12 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उधर। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला कई दहाइयों से चल रहा है और एक दहाई से ज़्यादा वहाँ PTI मौजूद थी। अलामा साहब, क्यों नहीं हल किया गया ये मामला पॉलिटिकली? देखिए, पाकिस्तान में ना अमूमन एडॉक बेस पर सिस्टम चलाया जाता है। एक मसला पैदा होता है जब, तो उसको हल नहीं किया जाता, वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। आप चले जाएं बलूचिस्तान में, मैं जब छोटा था तो सुनता था बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, और बदतर ही होते चले गए, हल नहीं हुए। यही हाल हमारे KPK का, कुरम का बहुत बड़ा मसला है। देखिए, मैं यकीन कर लें, मैं भी वहाँ गया हूँ, शहरियार अफरीदी साहब साथ थे, MNA थे, यूसुफ खान बन्नू के MNA, अपना अंगू के MNA थे, नसीम अली शाह बन्नू के थे, सबजादा अहमद रजा थे। हम सारे वहाँ गए, लोगों से मिले जाकर ना। यकीन कर लें, अगर लोगों को ऑन लिया जाए, उनका एतमाद हासिल किया जाए, और वो लोग ये फील ना करें कि हमें दहशतगर्दों के हवाले कर दिया जाएगा, फिर वो हमें मारेंगे। खौफ भी है वहाँ पर लोगों में। इसलिए अगर वाकई अपने इदारों को अनबोर्ड लिया जाए, अवाम को अनबोर्ड लिया जाए, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब आपकी प्रायोरिटी में ना हो चीज़ें, अमन अमान प्रायोरिटी में ना, खुदा न खास्ता ना हो, लोगों की जान माल की हिफाजत प्रायोरिटी में ना हो, लोग मरते रहे, कुछ होते रहे, आप ये कहें जी रास्ते खुले, जब सब जरगा साइन करेगा तो रास्ते खुलेंगे, वो लोग बच्चे मर जाएं, औरतें मर जाएं, परेशान हो, गज़ाई अजनास की किल्लत हो, ये कौन सा है? ये तो वार क्राइम में से है ये जुमला। एक बैरिस्टर जब कह रहे हैं वार क्राइम में से, अल्लामा साहब ऐसे नहीं कहना चाहिए। उनको सजा दे रहे हैं, वो बच्चे लड़ रहे हैं, वो औरतें लड़ रही हैं, ये हमारा गिला है। मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, मैंने उनके साथ जिन चीज़ों पर साइन की है, मैं मरते दम तक उसका साथ दूंगा, लेकिन जो उनकी हुकूमत है उसके रवैये से हम नाला हैं। अच्छा अलामा साहब, थोड़ी देर पहले मरवत साहब इधर मौजूद थे, मैंने उनको भी आपका वही क्लिप सुनवाया, तो वो कहते हैं कि अलामा साहब हमारे इत्तेहादी हैं, उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, इसकी वजह से बड़ी कशीदगी पैदा हो सकती है। क्या इत्तेहादी किसी सही बारे में रोशनी? देखिए, आप खुद सोचें ना, आप खुद सोचें। मैंने पहले कहा, मेरी इमरान खान के साथ जो मैं उस पर वफा करूंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन इनकी जिम्मेदारी नहीं है इन इलाकों के अंदर अमन अमान लेके आना, इन मसाइल को हल करना, आगे ना बढ़ने देना। बिल आखिर जो सूबाई हुकूमत है, इसका जो भी किया जाएगा, इसका नुकसान किस होगा? PTI को होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि भाई ये क्यों ऐसे हो रहा है, मैं क्या जवाब दूं लोगों को, मुझे बताएं। इसलिए मैं तो बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा, मैं सच्चाई पर मैं इमरान खान के साथ हूं, आजादी के लिए, आदल और इंसाफ के लिए उसके साथ हूं। तो इन लोगों के जब रास्ते सीज हो जाए, बंद हो जाएंगे, उनकी आजादी सल्ब नहीं होगी है, जुल्म हो रहे हैं, नाइंसाफी नहीं हो रही है। इमरान खान आदल के लिए उठा है, आजादी के लिए उठा है, हकीकी आजादी के लिए, मैं उसके साथ हूं। लेकिन उनके जो दोस्त हैं, उनके अपने मसाइल होंगे, मुश्किलात होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इतना अरसा लंबा खींच जाए, फिर हम इतनी बेतवज्जोही का शिकार हो जाए। मैं इसका बात को मानता हूं कि पूरे का पूरा KPK अमन अमान के हवाले से मुश्किलात का शिकार है। अफगानिस्तान बॉर्डर हमारा डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, दहशत गर्दों का बहुत ज्यादा वहां पर हमले होते हैं, लोग मारे जाते हैं, हमारी फोर्सेज के लोग मारे जाते हैं, सारा कुछ मैं जानता हूँ, दुरुस्त। इसके बावजूद भी कोशिश की जरूरत है अलामा साहब, और कुछ किया जा सकता है, तमाम मुश्किलात के बावजूद किया जा सकता है। हुकूमत के पास बहुत मसाइल और इम्कानात होते हैं। अलामा साहब, मेरी पाड़ा चनार के कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने फरमाया कि बगन का जो 40 किलोमीटर का एक रोड का पैच है, अगर उसको वाइड करके मोटरवे तर्ज पे बना दिया जाए जहां गाड़ियां तेजी से जा सकें, तो ये हमले होने के अंदर जो है वो एक बड़ा रखना बन जाएगा, क्योंकि वहां स्लो और ब्रोकन रोड है, तो उसकी वजह से इन लोगों को मौका मिल जाता है। ये काम तो है ही सूबाई हुकूमत का, क्या नजर भी गई इस तरफ? देखिए, मेरी बात तो ये वज़ीर आला साहब से, उन्होंने कहा कि हम इस रास्ते को पुरअमन करने के लिए 400 करीब नई पुलिस फोर्स भर्ती कर रहे हैं, अब ताकत बढ़ा रहे हैं, जिसमें रिटायर्ड कमांडोज होंगे और अच्छे वेल ट्रेंड लोग होंगे, फिर पैसे रखे हैं डेवलपमेंट के लिए, सड़कों के लिए रखे हैं, चेक पोस्टों के लिए रखे हैं, सारा कुछ उन्होंने कहा हमने किया है, दुरुस्त है ना। तो वो उन्होंने वादा भी किया है, और एपेक्स कमेटी के जो फैसले उसमें भी लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी ना, काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी मेरे ख्याल में। ठीक। अच्छा अलामा साहब, आप लोगों की मुलाकात होनी है, गालिबन कल हो, उसके बाद हो, मुज़ाकराती टीम की। ये कुर्रम वाले इशू को और आपकी जो नाराजगी है सूबाई हुकूमत से, KPK हुकूमत से, इसको आप इमरान खान साहब के सामने उठाएंगे?
پہلی بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی عمران خان صاحب کے سامنے بات ہوئی ہے، پچھلی ملاقات میں بھی ہوئی ہے، ہم امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں، وہاں لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے، ہماری ناراضگی پھر ختم ہو جانی ہے نا، لوگوں کو ریلیف ملے، امپلیمنٹیشن اور جو بات کی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ باقی عمران خان صاحب خود پوچھتے ہیں، اسے ہم نہیں تھے وکلاء سے جب بات چیت ہو رہی تھی وہاں بھی کہا کہ کرم کے مسئلے کو حل کیا جائے، وہ تو جب بھی ان سے ملے ہیں یا ہم نہیں ملے ہیں پھر بھی انہوں نے کرم کے مسئلے میں انہوں نے اپنی حساسیت دکھائی اور کہا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، وہ تو بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، اور ابھی بھی جائیں گے یقیناً وہ پوچھیں گے کیا ہوا ہے۔ رائٹ، علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور میری دعا کہ یہ معاملہ جو ہے فوری طور پر حل ہو جائے اور اس کے اندر سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بالخصوص صوبائی حکومت کو بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے اور جو کوشش کر رہے ہیں شاید اس کو بھی ایمپ اپ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے جوائن کیا، اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف سے لے کر جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال جو ہے اس کے اندر پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ اللہ حافظ۔